औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज की क्लास के अंदर बेसिकली हमने एक रीकैप लेना है अब तक के उन सब कॉन्सेप्ट्स का जो कि हम लर्न कर चुके हैं। ये बेसिकली आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि अब तक हमारा जितना कवर हो चुका है उसका अगर एक समरी का लेक्चर हो जाए तो वो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मुझे यही बेहतर लगा कि थोड़े गैप के बाद जब जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने लगी हैं तो बजाय इसके कि एकदम से स्टार्ट लिया जाए, बेहतर है कि पिछला एक रीकैप का लेक्चर जो है वो हो जाना चाहिए। तो आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शाबान की स्टार्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह कल से हो चुकी है। आज सेकंड डे है शाबान का और कल से हमने अपने स्पिरिचुअल प्लान को दोबारा से स्टार्ट भी कर दिया था और इंशाल्लाह अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि शाबान के इन 30 डेज़ के अंदर आप लोगों की ये सलाह सीरीज़ मुकम्मल हो जाए। तो हमारी अब रेगुलर क्लासेस हुआ करेंगी। अगर ऑफ़ होगा तो हमारा संडे के दिन होगा, अदरवाइज़ हमारा ऑफ़ नहीं हुआ करेगा। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, आप लोगों ने मोटिवेटेड रखना है और फुल कोशिश करनी है। अपने आप को कॉन्शियसली लेकर चलें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने बाकी तमाम वर्ल्डली मैटर्स को एक वेल सेटल्ड फॉर्म के अंदर रखें ताकि कोई भी चीज़ आपको ओवरवेल्म ना करे, क्योंकि जब आपको ओवरवेल्म करेगी तो आप चीज़ों को वो चीज़ें जो आपकी करने वाली हैं आप उनको छोड़ देंगे और फिर वक्त आपके हाथ से रेत की तरह निकल जाएगा। तो बेहतर है कि वक्त की कदर करें और कॉन्शियसली चलें और जो ट्रिगर्स, जो स्टिमुलस आपको मिले उनके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है बल्कि एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स देना है। नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, सोच समझ कर कि कहाँ पर कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ आपके हक़ में लॉन्ग टर्म बुरी साबित होगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है कि हाउ टू कोप अप विद द इमोशनल टॉर्चर। हमने जब ये सीरीज़ स्टार्ट की थी तो हमने सूरत अल-मुज़म्मिल से स्टार्ट की थी और हमने देखा था कि कैसे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमोशनल टॉर्चर मिला है उनके अपने ही करीबी लोगों की तरफ से। वो लोग जिनके साथ उन्होंने अपना बचपन गुजारा, अपनी जवानी गुजारी, सादी को अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था, उन सब लोगों के दरमियान जब उन्होंने नबूवत का दावा किया तो उन लोगों ने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना सिर्फ ये कि उस मैसेज को झुटलाया, उस मैसेज का इनकार किया, बल्कि अबू लहब उसने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़ैमिली मीटिंग्स में भी एक मजाक का निशाना बनाया। और जब वो पब्लिकली भी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जैसा कि अरब के अंदर एक रिवाज था कि एक ऊंची चोटी के ऊपर चढ़कर तो एक सदा लगाई जाती थी जब कोई एक जो सीरियस सिचुएशन होती थी तो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए ये जो है वो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरीके से जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का के लोगों को गैदर किया तो वहाँ पर क्या हुआ कि अबू लहब मौजूद था, तो उसने दोबारा से इस चीज़ का मजाक बनाया और एक पत्थर उठाकर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ फेंका। तो ये सारी वो सिचुएशंस थी जो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आउटर वर्ल्ड में फ़ेस करनी पड़ रही थी और जिस वजह से इनर वर्ल्ड में रसूलुल्लाह इमोशनली डिस्टर्बेंस फ़ील कर रहे थे। तो जब ऐसा था तो क्लासिकल अरबिक में हमने ये देखा, जैसे कि इस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को शुरू से बताया कि हम लोग क्लासिकल अरबिक के ऊपर फोकस रखेंगे और ये देखेंगे कि किसी वर्ड को इन अ क्लासिकल अरबिक कैसे डील किया जाता है। तो हमने ये देखा था कि जब बात की जाती है या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, तो उसमें बलागा के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग है। बलागा बेसिकली कहते हैं कि जब आप बात करें तो बात ऐसे अल्फाज से करें और ऐसे अल्फाज के ऑर्डर से करें। ऑर्डर मतलब कि आपने ये तो चूज़ कर लिया कि किन अल्फाज के साथ आपने बात करनी है, आपने ये भी चूज़ कर लिया कि कौन सा लफ्ज़ पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए। आपने एक पूरा स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर लिया। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर के बाद जब आप बात करते हैं ना तो वो जो बात होती है वो दूसरों को फीलिंग कन्वे करती है। मीन्स द वर्ड्स आर लाइक लोडेड पिस्टल्स। जब आप कोई ऐसी बात करें और एक हाई इम्पैक्ट के साथ करें तो वो क्या करेगी, दूसरे के दिल के अंदर एक असर छोड़ जाएगी। ठीक है, तो इस अंदाज़ को बेसिकली कहा जाता है बलागा। और बलागा की स्टडी क्लासिकल अरबिक की विदाउट नहव और सर्फ सीखे हुए मुमकिन नहीं है। तो अगर आप कहें कि बलागा की स्टडी को आप बलागा का जो एक
بلاغہ کی جو چاشنی ہے وہ محسوس کر سکیں آپ بغیر نحو اور صرف کو سیکھے ہوئے، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو جو ریٹوریکل سائنسز ہیں ان کو پہلے ریڈ کرنا پڑتا ہے، جس میں سے نحو اور صرف خاص طور پر بہت اہم ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں بلاغہ کی، تو اس میں جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا گیا، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اے چادر کو اوڑھ کر لیٹنے والے یا بیٹھنے والے، آپ اس حال میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اٹھنا ہے، انرجیٹک ہونا ہے اور ایک نئے مشن کو سٹارٹ کرنا ہے. مطلب یہ جو ساری آؤٹر ورلڈ میں سچویشن ہے، یہ اس قابل تو ہے ہی نہیں ہے کہ آپ اس بارے میں سوچیں بھی اور سوچ کر اپنے آپ کو اوور ویلم کریں اور اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ٹون تھی. بلاغہ کے اندر بیسیکلی نا آپ کو ٹون بھی جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بات کی ہے تو الفاظ کے ساتھ ساتھ کس ٹون کے اندر بات کیا، اور وہ ٹون جو ہے نا ایک بڑا پاورفل افیکٹ لے کر آتی ہے. اور یہی ریزن تھا کہ جب مکہ کے لوگ قرآن کو سنتے تھے اور عربی ان کی زبان ہوتی تھی تو وہ ایک امپیکٹ کریٹ کر کے جاتی تھی. تو جب یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہا گیا تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سورۃ المزمل کے بعد قیام اللیل کی بات کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کیسے قیام اللیل ایک ایسی نماز ہے، ایک ایسی پریکٹس ہے کہ جب کوئی انسان اس کو فالو کرتا ہے تو ایک تو پوائنٹ کہ اس سے جو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں، نیگیٹو انرجیز کیا ہیں؟ نیگیٹو انرجیز ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا یا ایسی کوئی بات کی جو کہ کرنی نہیں چاہیے تھی لیکن ہم نے کر دی، تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ آیا. ہمیں اپنے اسپریچول ورلڈ میں وہ نیگیٹو امپیکٹ نظر نہیں آتا، بٹ ہمارے اس ورلڈ کو وہ نیگیٹو امپیکٹ بہت حد تک جو ہے وہ ٹارچر دے رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی لائف میں ان نیگیٹو انرجیز کے حصار میں رہیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمیں کبھی فٹ بال ککس یہاں سے لگیں گی، کبھی وہاں سے لگیں گی. تو قیام اللیل کیا کرتا ہے، تہجد کی نماز کیا کرتی ہے، رات کا آخری پہر کیا کرتا ہے کہ آپ سے وہ نیگیٹو انرجیز ریموو ہو جاتی ہیں. سیکنڈ تھنگ، ہم نے یہ سیکھا کہ تہجد کا وقت وہ ہے، رات کا آخری پہر، جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں. تو جب ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی ذات آسمان دنیا پر تشریف لے آئی ہے، تو آپ سوچیں کہ اس وقت کتنی ہائی لیول کی پازیٹیو انرجیز ہوں گی جو اس پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہوں گی. اور اگر اس وقت ہم موجود ہیں تو ہم کتنی ایسی انرجیز کو ایبزارب کر لیں گے. آپ لوگوں کو آج کل ویسٹرن ورلڈ بہت زیادہ بات کرتا ہوا ملے گا لا آف اٹریکشن کے اوپر، تھاٹس کی پاور کے اوپر، وائبریشنز کے اوپر، نیگیٹیو اینڈ پازیٹیو انرجیز کے اوپر. یہ سب غلط نہیں ہے، حقیقت ہے، لیکن بیسیکلی وہ غلط کس چیز میں جا رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایکویشن میں سے نا اللہ کی ذات کو مائنس کر دیتے ہیں، وہ یونیورس کو ایڈ کر دیتے ہیں اور باقی خداؤں کو ایڈ کر دیتے ہیں، اللہ کی ذات کو وہ وہاں سے مائنس کر دیتے ہیں. لیکن بیسیکلی یہ ساری چیزیں پازیٹیولی جب افیکٹ کرنی ہے تو وہ کس ذات کی وجہ سے کریں گی؟ اللہ کی ذات کی وجہ سے کریں گی. اور باقی ریلیجنس کے اندر اس نائٹ آور کو دا ڈیوائن آور کہا جاتا ہے. 4 AM 5 AM 3 AM، جیسے جیسے کہ سیزنز بدلتے ہیں تو ٹائمنگز میں بھی چینج آ جاتا ہے. فجر سے پہلے کا جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے اس کو پھر لاسٹ آور کو ہم دا ڈیوائن آور کہتے ہیں. اور اس میں پازیٹیو انرجیز کا کتنا ہائی امپیکٹ ہوتا ہوگا یہ آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد کہ جب ہم رات کے آخری پہر اٹھتے ہیں تو اس وقت ہمارے برین کو ہوتی ہے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ. الفا اسٹیٹ آف مائنڈ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جس وقت آپ پیسفل سچویشن میں ہو. ہاں، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں، آپ لوگ ہیں اس وقت بیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ میں. جب ہم رات کے آخری پہر اٹھیں گے، ہمارے برین میں ایک جو اوور ویلمنگ سچویشن ہوتی ہے نا کہ کبھی یہاں دوڑ رہا ہے ہمارا دماغ، کبھی وہاں دوڑ رہا ہے، کبھی یہ خیال آ رہا ہے، کبھی وہ خیال آ رہا ہے، کبھی ہمیں یہ ہڑبڑی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، یہ بھی چیز ڈن کرنی ہے، اس نے بھی آنا ہے، اس کو بھی ملنا ہے، یہ بھی بنانا ہے، وہ کرنا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ رات کے آخری پہر میں ہمارے پاس نہیں ہوتی. آدھی سے زیادہ عوام سوئی ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ رات کے آخری پہر ہے، خاموش لمحات ہیں اور پرسکون آپ اور آپ کا رب موجود ہے. آپ کے پاس یہ ایک جو اسپیشل میٹنگ کا جو ٹائم ہے، اس وقت آپ ایک پیس فیل کرتے ہو اپنی باڈی کے اندر، اپنے انوائرمنٹ کے اندر، اپنے برین کے اندر. وہ بیسیکلی ہے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ. اور الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ایک کریٹیو مائنڈ سیٹ کے لیے، ایک یوں کہہ لیں کہ اسپریچول پاور کو انہینس کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ اپنی لائف میں الہامی طور پر تھوڑے مزید آگے سے آگے جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں
تو اس کے لیے آپ کو نا الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب یہ آپ کی پریکٹس میں شامل ہو جائے اور الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ کے برین کو ایک رہنے کی عادت بن جائے اور اس کو وہ چانس بھی ملنے لگ جائے کہ وہ رہے گا, تو وہ اس چیز کا آٹومیٹیکلی افیکٹ آپ کی لائف کے اندر آئے گا, کیونکہ یہ بیسیکلی آپ کے سب کانشیس کو بھی ڈیل کرے گا. اور پھر سب کانشیس آپ کے تھاٹس, آپ کی ذات سے نکلنے والی وائبریشنز اور اس کائنات کی وائبریشنز, یہ سب کلیکٹیولی ورک کریں گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو آپ کی لائف کے اندر ایک پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے. اور یہ رات کی نماز وہ نماز ہے جو انسان کو ایموشنلی اسٹیبل کر دیتی ہے. جو ایموشنز کا آپ بہت ایک پیک فیل کرتے ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کب کہاں کیا بولنا ہے, کب کہاں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, اگر آپ رات کی نماز کے عادی ہو جاؤ گے تو آپ اپنے ایموشنل لیول میں بھی دیکھو گے کہ آپ ایک دم سے اپنے جسٹ ہارمونز کی وجہ سے ریئیکٹ نہیں کر رہے, بلکہ آپ اپنے انٹلیکٹ کی وجہ سے ریئیکٹ کرتے ہو. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے یہاں پر یہ کرنا ہے, وہاں پر وہ نہیں کرنا. اور اس کے بعد جب آپ اس الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے عادی ہوتے ہو تو آپ کو کریٹیو آئیڈیاز بھی آتے ہیں. آپ کی ورڈلی لائف کے اندر جتنے بھی آپ کے ورڈلی میٹرز ہیں ان میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ آپ کو نیو سے نیو آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں گے. بیسیکلی یہ یوں کہہ لیں کہ ایک وائی فائی ہے. جب آپ کا وائی فائی کنیکٹ ہو گیا تو جیسے اب ہمارے فون کے اندر اگر وائی فائی نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم انٹرنیٹ کو ایکسیس نہیں کر سکتے. اس سے کیا ہوگا کہ انٹرنیٹ کے ورلڈ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی دنیا, ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر سکتے. ہم نئی سے نئی چیز نہیں سن سکتے, نہیں دیکھ سکتے, نہیں جان سکتے, نہیں پہچان سکتے, نہیں سیکھ سکتے. جیسے ہی وہ وائی فائی کا کنیکشن لگے گا ہمارے لیے ایک نئی یونیورس اوپن ہو جاتی ہے. اس کے بعد دو چوائسیز ہیں, یا تو اس یونیورس سے فائدہ اٹھا لو یا پھر اپنے ٹائم کو ضائع کر لو. تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ورک کو پازیٹیو وے میں استعمال کرتے ہیں, اپنے ٹائم کو بیسیکلی. جب ٹائم کو استعمال کریں گے پازیٹیو وے میں تو کیا ہوگا, پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے. یہی پروسیس ہے کہ جب رات کے اس ٹائم میں انسان اٹھتا ہے تو اس کی باڈی کا ایک وائی فائی کنیکشن ایسی جگہوں کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے جہاں پر اس کو جڑنا چاہیے. اور دنیاوی جو خواہشات ہیں, جو لذات ہیں, ان سے انسان پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو بیسیکلی ریالٹی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے. اور اس کی ذات کے اندر صبر آتا ہے, تحمل آتا ہے, درگزر کی کیفیت آتی ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے کلیئرٹی آف سپیچ. کلیئرٹی آف سپیچ کا کیا مراد ہے؟ کلیئرٹی آف سپیچ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ بات کریں, بات اس انداز سے کریں کہ آپ کی بات کے اندر ایک تاثیر ہو جو دوسرے کو محسوس ہو. آپ کو کمیونیکیشن آنی چاہیے, دا پاور آف کمیونیکیشن. بیسیکلی اس کو یوں کہہ لیں, دا پاور آف کمیونیکیشن. جب آپ کمیونیکیٹ کریں تو اس کمیونیکیشن کا کچھ اینڈ ریزلٹ ہو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں بے مقصد ہوتی ہیں, بے معنی ہوتی ہیں اور تاثیر کے بغیر ہوتی ہیں. یہ رات کی نماز کیا کرتی ہے کہ یہ آپ کو کلیئرٹی آف سپیچ دیتی ہے. آپ کی زبان کے اندر فصاحت و بلاغت خود بخود آتی ہے. آپ کے برین اور آپ کی زبان کا ایک کنیکشن ہے. اکثر ایسا ہے کہ جب آپ ایک ایجوکیٹڈ پرسن نہیں ہو, تعلیم یافتہ ہونے میں اور علم یافتہ ہونے میں فرق ہوتا ہے. تعلیم یافتہ ہونا ڈگری کی بیسس پر ہے, علم یافتہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے آپ کے لیے. اور یہ علم ہو سکتا ہے آپ کو ایک دن کے اندر بھی مل جائے اور سالوں بھی لگ سکتے ہیں, یہ جب جو اللہ تعالیٰ کا حکم جیسے حکم. اور یہ اگر کتابیں پڑھنے سے اللہ کی ذات ملتی ہوتی تو پھر لائبریریز تو بڑی بڑی ہوتی ہیں اللہ والوں سے. یہ علم سے ملتی ہے اللہ کی ذات, اور علم کے اوپر عمل کرنے سے ملتی ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس پریکٹیکل اور فنکشنل رول آف صلاح. یہ جو قیام اللیل ہے اس میں جتنی بھی ساری میں نے چیزیں بیان کی ہیں وہ سب پریکٹیکل اینڈ فنکشنل رول آف صلاح کے اندر بھی آ جاتی ہیں. کیونکہ رات کے آخری پہر میں آپ کیا کر رہے ہو, آپ 2 رکعت نفل صلاح ادا کر رہے ہو. تو جو نفل صلاح آپ کو دے رہی ہے, آپ سوچو کہ پھر وہ فرض صلاح آپ کو کیا کچھ دے گی. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا ان دونوں ایکسپیکٹس کے اوپر بات کرنے کے بعد کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے ہماری بیسیکلی جو بیسک اس کے اندر آبجیکٹو تھا اس سیریز کا, وہ کیا تھا کہ ہم نے صلاح کو انڈرسٹینڈ کرنا تھا. صلاح کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں سورۃ الفاتحہ کے اوپر بات کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سورۃ الفاتحہ کو ہی صلاح قرار دے دیا. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, یہ اس حدیث قدسی کا پہلا جملہ ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں
یہ نہیں کہ 2 حصوں میں 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. اب یہاں پر جو صلات کا ورڈ تھا نا، یہ ایک ریٹوریکل ڈیوائس یہاں پر استعمال ہوئی ان کلاسیکل عربک بلاغہ کے اعتبار سے، تسمیۃ الکل باسم الجز. اب تسمیۃ الکل باسم الجز کیا ہے؟ امپورٹنٹ پیس آف دا پزل. آپ کے پاس ایک پزل ہے لیکن یہ آپ کا امپورٹنٹ پیس ہے. جیسے پوری کی پوری نماز آپ کی اللہ اکبر سے لے کے سلام تک، یہ پوری کی پوری آپ کی صلاح ہے، لیکن یہاں پر آپ کا مڈ میں ایک امپورٹنٹ پیس آف دا پزل ہے، تسمیۃ الکل باسم الجز، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. پھر ہم نے جب سورۃ الفاتحہ کو سٹارٹ کیا، پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات بیان کی کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یعنی سورۃ الفاتحہ 2 حصوں میں 2 برابر حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ اللہ کے لیے ہے اور ایک حصہ اس کے بندے کے لیے. پھر اللہ فرماتے ہیں ولی عبدی ما سأل، کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگتا ہے، جس کی اس نے ڈیمانڈ کی ہے، جو اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. تو یہاں پر جو لی عبدی ہے نا، یہ جو لام ہے یہ لام الاستحقاق ہے، جو کہ گارنٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. پہلے اللہ نے یہ بتایا کہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے سورۃ الفاتحہ، یعنی آپ کی نماز یہ امپورٹنٹ پیس آف دا پزل ہے، یہ ٹھیک ہو گئی نا، آپ کی پوری نماز ٹھیک ہو جانی ہے، پوری صلاح ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر اس میں پرابلم ہے تو آپ کی پوری صلاح کے اندر ایک پرابلم آئے گی، کیونکہ پھر آپ اس ریئل ایسنس کو فیل نہیں کرو گے. پھر آپ کے پاس کوانٹٹی تو ہوگی بٹ آپ کے پاس کوالٹی نہیں ہوگی. آپ کا فوکس بیسیکلی ڈسٹرب ہوگا. یہ جو فوکس ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جس جانب یہ آپ کا فوکس ہوگا اس جانب آپ کی انرجی فلو کرے گی. انرجی فلو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ دیکھ لو کہ اگر آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہو تو آپ کی پوری باڈی کیا ہے کہ اسی جانب متوجہ ہے، سامنے دیکھ رہی ہے. لیکن اگر آپ کا دماغ کہیں اور ہے، آپ کی باڈی یہاں پر بھی ہے، تو ایک کوارڈینیشن نہیں ہے. تو نہ آپ کو اس جانب کا کچھ حاصل ہوگا نہ اس جانب کا کچھ حاصل ہوگا. حاصل کب ہوگا؟ جب آپ کی پوری باڈی ایک کوارڈینیشن، آپ کا برین، آپ کا ہارٹ، آپ کی باڈی ایک فل کوارڈینیشن کے اندر ہوگی، آپ کا فوکس مینٹین ہوگا اور آپ اس کوالٹی کو فیل کر پا رہے ہوں گے. یہ بیسیکلی ہے نماز کا خشوع و خضوع. ٹھیک ہے. اب پھر جب اللہ بات کرتے ہیں ولی عبدی ما سأل، کہ میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا، اور یہ گارنٹی کے طور پر ہے. یہ بھی نہیں کہ 50-50 ملے گا، کہ 50% چانسز ملے گا اور 50% کے نہیں ملے گا. یہ 100% ہے کہ جو بندہ مانگے گا وہ اس کو ملے گا. اس کے بعد سٹارٹنگ ہوتی ہے پہلی آیت کی، کہ اللہ پر فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. پھر ہم نے کلاسیکل عربک کے اعتبار سے الحمد کے ورڈ کو دیکھا کہ الف لام کے آنے سے یہ اسم بن جاتا ہے، اور اس میں ایمفسس بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس میں یہ کہ آل پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ، یہ ہر طرح کی جو تعریف ہے، ہر طرح کا جو شکر ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو یہاں پر حمد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا تھا، اللہ نے ورب استعمال نہیں کی، اللہ نے اسم استعمال کیا. اسم کو کلاسیکل عربک میں سپیریورٹی ہے. کیوں ہے سپیریئر اسم فعل سے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اسم کو ایک تو اس کے پاس وقت کی قید نہیں ہوتی. اسم کل بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے، پرسوں بھی وہی ہوگا. لیکن جو فعل ہوتا ہے وہ وقت کی قید میں ہوتا ہے. پاسٹ پریزنٹ اینڈ ٹینس، اس کے حساب، پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر، اس کے حساب سے وہ بدلے گا. اور اس میں کسی ڈوور کی ضرورت ہوتی ہے. اسم کو کسی ڈوور کی ضرورت نہیں ہے. اگر میرا نام ذل ہما ہے تو میرا نام ذل ہما ہی رہے گا. کسی ڈوور کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر میرا نام پکارے تو وہ ذل ہما ہوگا. اور یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ کل میرا نام ذل ہما تھا تو آج بھی یہی رہے، اور آنے والے وقت میں بھی کوئی اور کسی اور طرح سے پکارے گا تو یہ بدل جائے گا. تو یہ تھا سٹرکچر کے اسم کا اور فعل کا فرق. اس کے بعد پھر ہم نے للہ کے ورڈ کو دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ جو ورڈ اللہ ہوتا ہے اس کو کلاسیکل عربک میں لفظ الجلالہ کہتے ہیں. اور پھر رب العالمین، عالمین کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو اینا کا سٹرکچر ہے یہ بیسیکلی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عقل رکھتے ہیں. تو رب العالمین میں یہ جسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پلانٹس ہو گئے، سٹارز ہو گئے، اور سورج چاند ستارے، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ گئیں. رب العالمین اینا کا جو سٹرکچر ہے اس میں عوالم کی جمع بھی آ سکتی تھی، عالمین کی بھی آ سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عالمین کا سٹرکچر استعمال کیا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ رب ہے. رب کون ہے؟ دا کریٹر، دا سسٹینر، دا پرووائڈر، دا مینٹینر، دا پروٹیکٹر. ٹھیک ہے.
تو یہ سب کی سب چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ رب کے اندر. اور دیکھیں تو ایک انسان کو اپنی پوری زندگی میں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ انہی سب چیزوں کی ضرورت ہے. تو جب اس کے پاس یہ سب چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے؟ اس کا رب ہے. اس کو اپنی پوری زندگی میں جس کی ضرورت ہے وہ اس کا رب ہے. تو اس کو سجدہ ریز ہونا چاہیے اپنے رب کے آگے. اس کو اپنی ضروریات لے کے جانی چاہیے اپنے رب کے سامنے. تو رب ہر گرہ کھول دے گا اور ہر ایک چیز درست ہو جائے گی. اور جو العالمین ہے، اللہ نے یہ بتایا کہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ جتنے بھی جہان آ چکے ہیں، جتنے بھی عالم بن چکے ہیں، جو پہلی صدی تھی اس کا عالم اور اس صدی کا عالم بالکل الگ ہے. اب اس صدی کا عالم اور اس کے بعد 20 صدیاں اگر ہوتی ہیں، اللہ کے علم میں ہے بے شک، تو وہ عالم اور اس عالم میں فرق ہوگا. ابھی اے آئی ریولوشن ہی دیکھ لیں، اے آئی نے جو وقت کو بدلا ہے. ہمارے یہاں پر تو اتنی اویئرنیس ابھی نہیں ہے اتنی، لیکن باقی ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھیں تو وہاں پر اے آئی بہت حد تک استعمال کیا جانا چاہ چکا ہے. یوں کہہ لیں کہ تقریباً 80 to 90% ورک جو ہے وہ اے آئی نے سنبھال لی ہے. اب اگر اے آئی کو ہم دیکھیں تو یہ کہہ لیں کہ پچھلے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو 10 سال پہلے وہ یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو وہ ایک ڈیفرنٹ عالم تھا، یہ ایک ڈیفرنٹ عالم ہے. اب افریقہ کے لوگ وہ ایریاز جو کہ ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئے بائی ہیومنز، تو کیا ہے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ عالم میں جی رہے ہیں، ہم لوگ ایک الگ عالم میں جی رہے ہیں. ہم جن ٹیکنالوجیز کو استعمال کر رہے ہیں وہ ٹیکنالوجیز ان کے لیے تو ایک میریکل ہوں گی، لیکن ہمارے لیے وہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ ایک ڈیفرنٹ عالم بنتے ہیں. اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ سورۃ الفاتحہ ایک کنورسیشن ہے، ایک سپیچ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے کہ اس طرف سے بندہ کہے گا، اس طرف سے اللہ کا جواب آئے گا، اس طرف سے اللہ کی سپیچ اور اس طرف سے بندے کی سپیچ، اور دونوں کا آپس میں کنیکشن بنے گا اور کنورسیشن بنے گی. الحمدللہ رب العالمین، بندے نے کہا، اللہ کیا فرمائیں گے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. حمد کا کیا مطلب تھا؟ آل پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ. حمد کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں مد کا ورڈ بھی آ جاتا ہے، ثنا کا بھی آ جاتا ہے، حمد کا بھی آ جاتا ہے. حمد میں کیا ہے کہ تعریف اور شکر دونوں اکٹھے ہیں. اور حمد کیا چیز کرتی ہے؟ آپ کے برین کو پازیٹیو کر دیتی ہے. آپ یہ بجائے اس کے کہ یہ سوچو کہ کیا آپ کے پاس نہیں ہے اور جو پرابلمس چل رہی ہیں، آپ یہ سوچتے ہو کہ الحمدللہ کیا کیا اچھا چل رہا ہے. جب آپ یہ سوچتے ہو آٹومیٹیکلی آپ کا برین پازیٹیو ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی سے جو وائبریشنز آؤٹ ہوتی ہیں وہ بھی پاورفل ہوں گی اور پازیٹیو ہوں گی. اور یہاں پر میں ابھی ایک جو ہے وہ چیز کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ریسنٹلی قرآن ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کے ایگزام کے اندر میں نے ایک چیز پڑھی اس تفسیر میں کہ سورۃ الہمزہ بیسیکلی ایک بہت پاورفل سورہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 جو خطرناک گناہ ہیں ان کے اوپر بات کی ہے. اور اس کی تفسیر کے اندر بات کرتے ہوئے ایک جو ہے واقعہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دوسری لیڈی کے بارے میں، ان کے چھوٹے قد کے بارے میں بات کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایڈریس کیا کہ عائشہ، آپ نے یہ جو لفظ ابھی بولا ہے نا، یہ اس قدر ایول ہے کہ یہ اوشن کو کنٹامینیٹ کر سکتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی دوسری لیڈی کے چھوٹے قد کی. یہ بھی نہیں کہ وہ بالکل سامنے موجود تھیں اور ان کو کرٹیسائز کر رہی تھیں یا پھر کوئی موک کرنے کا رویہ تھا، نہیں. حضرت عائشہ نے جسٹ ان کے چھوٹے قد کے بارے میں بات کی، اور رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ اتنا ایول ورڈ ہے کہ یہ ایون اوشن کو کنٹامینیٹ کر سکتا ہے. آپ ایک باؤل کے پانی کو کہہ لیں، آپ نہر کے پانی کو کہہ لیں، تالاب کہہ لیں، الگ بات. سمندر کو جو چیز گندا کر سکے وہ لفظ، اور صرف یہ لفظ کہ کسی کے چھوٹے قد کے اوپر بات. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں کتنے ایسے الفاظ بول جاتے ہوں گے جن کا اتنا ایول رزلٹ ہوگا کہ اگر وہ لفظ اوشن کو کنٹامینیٹ کر سکتا ہے تو ہماری لائف کے اندر جتنی بھی پرابلمس، جتنی بھی نیگیٹیو انرجیز، جتنی بھی ایک نیگیٹیوٹی کا حصار ہمارے ارد گرد بن چکا ہے، اس میں ہمارا کتنا ہاتھ ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی خیر تمہیں پہنچتی ہے وہ میری جانب سے ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہاری جانب سے ہے. تو اس قرآن کی آیت کو اپنے اندر اتار لیں. اس کے بعد دیکھیں کہ الرحمن الرحیم، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اس کے بعد جواب کیا آتا ہے؟ اسنا علیہ عبدی.
اب الرحمن الرحیم کے بعد اسنا علیہ عبدی کیوں فرمایا؟ اسنا بیسیکلی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے نا لیئرز بناتے ہو، جیسے سینڈوچ کے اندر لیئرز ہوتی ہیں نا 1 2 3 4، اسی طریقے سے اسنا کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے نا جو اللہ کی تعریف اور حمد بیان کی ہے اس کو سٹیک کر دی ہے، یعنی ایک لیئر کے اوپر دوسری، دوسری کے اوپر تیسری۔ جب حمد کہا ہم نے اس وقت بھی ہم نے جو ہے وہ تعریف بیان کی، پھر ہم نے رب العالمین کہا، پھر بھی تعریف بیان کی، پھر ہم نے رحمان کہا۔ اب رحمان کے اندر 3 میننگز آتے ہیں، الف نون کا سٹرکچر اس کو اسپیشل بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو اس میں انسٹنٹ کا میننگ آ جائے گا کہ فوراً آنے والی رحمت، اس کے بعد انٹینسٹی، ایک ہجانی کیفیت والی رحمت، اس کے بعد ٹیمپریری۔ یہ سب سے خطرناک ہے کہ ذرا سا عمل یہاں پر آپ نے برا کیا اور جو ایک ریئل بلیسنگ آپ کے پاس آئی، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسپریچولی ایک ایسی فیلنگ کو فیل کرتے ہو جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کی ہوتی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لمحوں کے اندر یا پھر دنوں کے اندر وہ فیلنگز، وہ مقام آپ سے چلا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے ذرا سا بھی جو اس رحمانی جو رحمت ہے نا اس کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بندے کا جو حوصلہ برقرار رکھا، پہلے اس کو ڈر بھی دیا اور پھر اس کو امید بھی دی رحیم کے نام سے، کہ جو رحیم ہے یہ کانسٹنٹ رحمہ ہے، اس کے اندر کوئی طوفانی کیفیت نہیں ہے، یہ ایک پیسفل سچویشن ہے، یہ کل بھی رہے گی، کل بھی تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ بندے کے پاس رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم اپنی انہی حالتوں میں موجود ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ ہماری حالت کو بدل دیتا ہے، رحمان کی رحمت پھر آتی ہے، رحیم کی رحمت ہمیشہ موجود رہتی ہے، اور پھر ہمارے حالات کو درست کیا جاتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور اسنا علیہ عبدی میں کیا مطلب ہے کہ اسنا کا مطلب تھا کہ جو پریز ہے اس کو سٹیک کر دیا، ریپیٹڈلی کسی نے پریز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسنا کے ورڈ میں ایکنالج کیا ہے اپنے بندے کی ایفرٹ کو کہ مائی سلیو ملٹیپلائڈ دا پریز اپون می، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایکنالج کیا اور اپریشیٹ کیا ہے ہم جو اس وقت بول رہے ہیں۔ تو اسنا علیہ عبدی کا مطلب یہ ہے۔ اور آپ دیکھیں حمدنی عبدی، اسنا علیہ عبدی، اس کے بعد مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان الفاظ میں بذات خود ایک قیامت ہے، اور مالکی کا مطلب کیا ہے؟ یہ ملک سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے دی اونرشپ، اور یوم الدین کیا ہے؟ دا ڈے آف ریٹریبیوشن، ٹھیک ہے؟ دا ڈے آف ریپینگ۔ اب ریپینگ کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ نے کسی کو پیمنٹ دی ہوئی ہوتی ہے نا، تو آپ اس کے ساتھ اپنے معاملات ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ وقت ہے، یہ دن ہے، اور اس دن پر اس وقت پر مجھے آپ نے یہ میری جو چیز ہے نا یا پھر جو میرا مال ہے یہ آپ نے مجھے ریٹرن کرنا ہے، مجھے ری پے کرنا ہے آپ نے۔ تو یوم جزا کا دن، یوم الدین ہمارا وہ دن ہوگا جس میں ہم جو چوائسیز یہاں پر میک کرتے رہے ہیں، جو بھی، کیونکہ ہمارے اختیار میں نہ صرف چوائس میک کرنا ہے، ہمارا قدم اللہ کے اذن کے بغیر نہیں اٹھ سکتا۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں یہ سب کچھ نہ کرتا۔ اللہ کا حکم شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیچھے نہ 2 چیزیں ہیں، یا تو وہ حکم ہوگا نصرت کا یا پھر ہوگا مشیت کا۔ نصرت کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ اللہ کی مدد آپ کے اس عمل میں شامل ہوگی، اور مشیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اجازت آپ کے اس عمل میں شامل ہوگی، کہ آپ کو الاؤ کر دیا جائے گا کہ چلو یہ کر لو، یہ کرنا چاہتے ہیں آپ، یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کو الاؤ کیا جا رہا ہے، آپ کرو، آپ کے قدم نہیں روکے جا رہے۔ کیونکہ اگر قدم روکے جا رہے ہوتے تو پھر تو وہی بات آ جاتی کہ جبر آ جاتا دین کے اندر، اور انسان کے کیس میں یہ جبر نہیں رکھا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ جو بھی خیر ہمیں پہنچے گی وہ اللہ کی جانب سے، اور جو بھی برائی ہمیں پہنچ رہی ہے وہ ہماری اپنی جانب سے ہے۔ تو مالکی یوم الدین میں پھر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کیسے جو مالکی ورڈ ہے یہ 2 پروننسیشن کے ساتھ آیا، ملکی اور مالکی۔ تو اس میں ایک بادشاہت کا بھی کلیہ آ گیا، اور دوسرا کیا آ گیا کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر بھی اونرشپ ہے۔ بادشاہت جو ہے وہ ایک بڑی سلطنت کے اوپر ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی چیز میں کیا ہوتی ہے؟ ملکیت ہوتی ہے، بادشاہت نہیں ہوتی۔ تو جیسے اب میں کہوں کہ یہ پین میرا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں اس پین کی بادشاہ ہوں، میں اس ملک کی بادشاہ ہو سکتی ہوں، اس شہر کی ہو سکتی ہوں، کسی بھی سلطنت کی ہو سکتی ہوں، لیکن ایک چھوٹی چھوٹی چیز کی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ملکی اور مالکی 2 پروننسیشنز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کٹ کر دی کہ ہر بڑی سے بڑی چیز کے اوپر بھی اللہ کی ملکیت ہے، ہر بڑی سے بڑی چیز اللہ کی ملک ہے، یعنی اونرشپ ہے اللہ کی،
اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کی ملک ہے. اور اس کے بعد جو ورڈ اللہ نے استعمال کیا ہے یوم کا، وقت کسی کی ملکیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے یوم الدین کا جو یوم کا لفظ استعمال کیا نا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وقت اللہ کی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو روک دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو آگے لے جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو پیچھے لے جائے. جیسے ہمیں واقعات بھی ملتے ہیں اصحاب الکہف کے. اصحاب الکہف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ غار کے اندر گئے، لیکن جب اس کے بعد اٹھتے ہیں تو سالہ سال گزر چکے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو وہ وقت گزر گیا، لیکن وہ پھر بھی ویسے ہی کہ ویسے ہی رہے، محفوظ رہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا، کوئی کیڑا نہیں آ سکا، کوئی موسمی تبدیلی نقصان نہیں پہنچا سکی، کوئی انسان اتنے سالوں تک اس غار تک نہیں جا سکا. تو یہ یوم کے اوپر، دن کے اوپر، یعنی وقت کے اوپر جس کی ملکیت ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور اس وقت کے تھیلے کے اندر ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں نا، ہر مومنٹ بیسیکلی نا ایک باکس ہے، اور ہم ہر مومنٹ میں ایک چوائس میک کرتے ہیں کہ لائک اب اس مومنٹ میں نے پازیٹیو سوچنا ہے یا نیگیٹو سوچنا ہے، یہ میری چوائس ہے. اس مومنٹ میں نے اس گناہ کی طرف قدم بڑھانا ہے یا اس گناہ سے قدم روکنا ہے، یہ میری چوائس ہے. اس مومنٹ میں نے اپنے آپ کو اس پازیٹیو ایکٹ کی طرف لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا، یہ میری چوائس ہے. اس کے بعد اس مومنٹ پر میں نے اپنی زبان سے ایک ایول ورڈ نکالنا ہے یا پھر پازیٹیو امپیکٹ والا ورڈ نکالنا ہے، یہ میری چوائس ہے. اس مومنٹ مجھے کچھ اچھا ہیلدی کنزیوم کرنا ہے یا پھر مجھے ایسا جنک فوڈ یا پھر فیزی ڈرنکس، کچھ ایسی چیزیں لینی ہیں جو کہ میری باڈی کو ڈسٹرائے کریں گی ان اے سینس. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ میری باقی ساری لائف کے جو میٹرز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، کیونکہ جسم روح کی سواری ہے، اور اگر سواری ٹھیک نہیں ہوگی تو روح کا سفر جو ہے وہ اچھے سے پورا نہیں ہوگا. تو مالک یوم الدین کا یہ مطلب تھا اونرشپ کا. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو لفظ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں قال مجدنی عبدی. یہاں پر بھی عبدی. اب یہ دیکھیں کہ عبدی میرا بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ، یہ کتنی محبت ہے اس کے اندر. تو کیا ہم ربی کہتے ہوئے وہ محبت محسوس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی دفعہ عبدی 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 کہا ہے، ہم نے کتنی دفعہ ربی کہا ہے. قال مجدنی عبدی ابھی تک ہم نے کور نہیں کیا تھا، ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر کے اندر کور کریں گے. یہ اب تک کا ایک ریکیپ تھا ان سب کنسیپٹس کا جو ہم لوگوں نے کور کیا. ان شارٹ میں نے چیزیں ایکسپلین کی ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کو کور کرتے ہوئے ہمیں تقریباً جو ہے وہ 10 to 12 لیکچرز الحمدللہ ہو چکے ہیں. تو باقی کے جو چیزیں رہ چکی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو اپنے باقی شعبان کے منتھ کے اندر کور کریں گے. شعبان کے منتھ کو ضائع نہیں کرنا ہے آپ نے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ایک ایسا مہینہ جس میں انسان لوگ جس کے بارے میں لاپرواہی برتتے ہیں، یعنی اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، جیسے رمضان اور رجب، ان دونوں کے درمیان شعبان آتا ہے، تو شعبان کے اوپر اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. تو یہ وہ منتھ ہے جس میں ہماری اینول رپورٹ اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے. منڈے اینڈ تھرسڈے ویکلی وہ ڈیز ہوتے ہیں جب ہماری ویکلی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے. اور یہ وہ دن ہے، یہ وہ منتھ ہے بیسیکلی جس میں ہماری اینول رپورٹ اللہ کی کورٹ میں پیش کی جاتی ہے. تو آپ امیجن کریں، کیا ہم نے اس شعبان کے منتھ میں اپنی رپورٹ خراب کر کے اللہ کے سامنے پیش کروانی ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ کیا کیا چیز جائے؟ تو کیا ہمیں توبہ نہیں کر لینی چاہیے کہ جب باقی ساری رپورٹ میں گناہ ابھی آ رہے ہوں، نیگیٹیوٹی یا برائیاں ساری چیزیں آ رہی ہوں، بٹ ایٹ دی اینڈ وہ توبہ کے نوافل ہوں، تو کیا امپیکٹ آئے گا، کیا چینجنگ آئے گی؟ اور اس کے بعد ایک بڑی بات، ایک بڑا کنیکشن میں آپ لوگوں کو بتاؤں، رمضان کے مہینے کے اندر آتی ہے لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے. اب لیلۃ القدر کا بھی جو علم تھا وہ رسول پاک کو عطا کیا گیا تھا، لیکن جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر آتے ہیں امت کو یہ بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کب ہے، تو دو جو لوگ ہیں وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ جھگڑا کر رہے تھے تو اس وقت وہ علم واپس لے لیا گیا. اب اس میں پہلا پوائنٹ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لڑائی جھگڑا کس طرح آپ سے پازیٹیوٹی کو دور کر دیتا ہے. تو اس لیے اپنے اپنوں کے ساتھ اور جو دوسرے لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ نرمی کا، حوصلے کا، صبر و تحمل کا، نرم مزاجی کا سلوک رکھیں. اس کے بعد اس میں ایک پوائنٹ یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا. اگر یہ بتا دیا جاتا کہ لیلۃ القدر کب ہے، تو اگر انسان گناہ کرنے والا گناہ کر جاتا تو حجت قائم ہو جاتی اور اس کی سزا جو ہے وہ ثابت ہو جاتی. اور اگر یہ بھی بتا دیا جاتا کہ یہ رات کب ہے، تو بہت سارے لوگ لیزینس میں پڑ جاتے، پروکریسٹینیشن میں پڑ جاتے اور صرف اسی رات عبادت کرتے جس رات لیلۃ القدر ہوتی. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر زیادہ تر لوگ عبادات کو
کچھ خاص دنوں تک اور راتوں تک محدود کر دیتے ہیں، اور باقی ان کے ساتھ ان کا اللہ کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں ہوتا. تو یہ بات سوچ طلب ہے. اس کے بعد یہ کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ وہ رات ہے جس رات قرآن کا نزول ہوا. اب قرآن کا نزول کیسے ہوا؟ قرآن کو لوح المحفوظ سے بیت العزا میں نزول کیا گیا. اب بیت العزا کیا ہے؟ بیت العزا یہ جو آسمان ہے، دا لووسٹ ہیون، یہاں پر ایک گھر ہے، بیت ہے، بیت کہتے ہیں دا ہاؤس کو، بیت العزا، اور اس کے اندر قرآن کو رکھا گیا. یعنی اللہ کے پاس جو لوح محفوظ تھی، لوح محفوظ سے نزول ہوا ہے لیلۃ القدر کی رات کو. جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں نا، جتنے بھی صحیفے ہیں، سب کا نزول رمضان کے اندر ہوا ہے. قرآن کا نزول رمضان کے آخری عشرے میں ہوا ہے، لیلۃ القدر کی رات میں. اور لیلۃ القدر کی رات لوح المحفوظ سے قرآن کو بیت العزا میں نازل کیا گیا. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے ٹائم پیریڈ کے اندر، نبوت کے ٹائم پیریڈ کے اندر، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کرتے رہے زمین کی طرف. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن جو ہینڈ اوور کیا گیا تھا نا، وہ اس رات کیا گیا تھا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک میسیو آرمی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کو لے کر آئے تھے. اور یہ وہ رات ہے جس میں کوئی ایول نہیں ہوتا. ایول کا مطلب یہ ہر رات کا کوئی شر ہوتا ہے، لیلۃ القدر میں شر نہیں ہے. لیلۃ القدر میں پیس ہے، گڈنس ہے، پازیٹیوٹی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پوری رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اینجلز کی میسیو آرمی کے ساتھ اس زمین پر تشریف لے کر آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، رات کے قیام میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور کتنی پازیٹیوٹی وہ لوگ گیدر کر لیتے ہوں گے، اپنی کتنی وائبریشنز ان کی ہائی ہو جاتی ہوں گی، کتنی ان کی علم، عمل اور عقل کے اندر اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرما دیتے ہوں گے، جو اس طرح سے اس رات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کیونکہ یہ وہ رات تھی کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا. قرآن کے نزول سے پہلے یہ جو جنات تھے، ان کی ایکسیس تھی، یہ سب طرف ٹریول کر سکتے تھے. لیکن جب قرآن کے نزول کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی ایکسیس بند کر دی جاتی ہے. نو ایکسیس ٹو دا ہیونس. اس کے بعد یہ ہیونس میں ٹریول نہیں کر سکتے، یہ کہیں پر بھی یہ نہیں جا سکتے، اور یہ اس ارتھ کے سفیر کے اندر رہ سکتے تھے. اور ایک میسیو آرمی تھی اینجلز کی، جس نے سراؤنڈ کر لیا تھا پوری ارتھ کو اور ہر ایریا کو، تاکہ قرآن کے علم کے اندر کوئی بھی ایسی کوئی بات جو قرآن کے علم میں ہے، وہ یہ جو ہے اس کو پہلے لیک آؤٹ کر سکیں. تو وہ بیسیکلی کیوں جاتے تھے؟ سن گن لینے کے لیے جاتے تھے. تو ان کی ایکسیس کلوز کر دی گئی تھی. اور اس کے بعد میسیو آرمی کے ساتھ ہر دفعہ، اور یہ ایکسیس کلوز کیوں کی گئی؟ تاکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ایک میسیو آرمی کے ساتھ آئیں گے، ایک نمبر آف اینجلز کے ساتھ آئیں گے زمین کے اوپر، تو ان کو زیرو ٹریفک ملے گا اور قرآن کا نزول ہوگا. اور اس کے بعد قرآن کو لیتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیات تھیں، ان سے تو آپ واقف ہی ہوں گے کہ کتنے مشکل کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت تک یہ پیغام پہنچایا. کیونکہ قرآن کا بہت بڑا لیول ہے، رہتی دنیا تک جو ہدایت کا باعث ہے. اور یہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا ہمارے پاس ہے. اگر ہم اس قرآن کی ایک سرے کو تھام لیں اور دوسرا سرا اللہ کے پاس ہو، اگر آپ دیکھیں کہ تو ایک وائر، ٹھیک ہے، ایک وائر جس کا کنیکشن ہو پاور ہاؤس سے، آپ اگر اس وائر کو کنیکٹ کریں گے، اس کو ہاتھ لگائیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کی پوری باڈی کے اندر کرنٹ چلا جائے گا. اب یہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا رب نے پکڑا ہوا ہے اور ایک سرا جو ہے وہ بندے کے ہاتھ میں. تو اگر بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، اپنے آپ کو جوڑ لے گا، تو پھر آپ سوچیں نا کہ پھر اس کی لائف کے اندر، اس کی باڈی کے اندر، اس کی روح کے اندر کیا چینجنگز آئیں گے. جب دنیا میں ایک وائر کو ہم پکڑ رہے ہیں اور اتنا پاورفل جھٹکا جو ہے وہ ہمیں لگے گا، تو پھر کیا ہماری روح کو وہ کرنٹ نہیں ملے گی، وہ پاور نہیں ملے گی؟ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اور لیلۃ القدر کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات، یہ ساری جو کہانی میں نے آپ کو بتائی، یہ کس وجہ سے بتائی کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں آپ کی ایک پورے سال کی جو قسمت ہے نا، جو تقدیر ہے، اس کا نزول ہوتا ہے. ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک آپ کی زندگی کے جتنے بھی معاملات طے پانے ہیں، آپ کی شادی ہونی ہے، آپ کی اولاد ہونی ہے، آپ نے یہاں سے ڈگری لینی ہے، آپ کی یہاں پہ جاب لگنی ہے، آپ نے ادھر بیمار ہونا ہے، آپ نے یہ کھانا ہے، آپ نے وہ نہیں کھانا ہے، اس چیز سے آپ کو شفا ملنی ہے، اتنے ٹائم پیریڈ میں یہ سب کچھ ہونا ہے، یہ سب کچھ اس تقدیر کے اندر موجود ہوتا ہے. اب یہ تقدیر پہلے سے ریڈی کر چکی ہوتی ہے.
یعنی کہ جب ایٹ دا ٹائم آف پریگننسی جب 4th منتھ آتا ہے نا، اس وقت ہر انسان کی جو تقدیر ہے نا وہ فائنلائز کر دی گئی ہوتی ہے. کب اس نے جو ہے وہ برتھ کا ٹائم ہے اس کا، کب اس کا ڈیتھ کا ٹائم ہے، اور کون سی اس کی ڈیتھ پلیس ہے. اس کے بعد اس کی پوری زندگی کے اندر اس کا جو رزق ہے، جو معاملات ہیں، وہ سب کے سب لکھ دیے جاتے ہیں. اب یہ سب لکھ دیے گئے، لیکن یہ پر ایئر ہینڈ اوور کیا جاتا ہے علم ان اینجلز کو جنہوں نے یہ امپلیمنٹ کروانی ہوتی ہے. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اینجلز کی ایک آرمی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا وہ لشکر ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ آرمی ہے کہ جو وہ کام کرتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رسپانسبلٹی سونپی ہیں، تو وہ اپنا کام پورا کرتے ہیں. تو کچھ اینجلز ایسے ہیں، کچھ کا مطلب یہ کہ میسیو نمبر ہے اینجلز کا، جو کیونکہ ہم انسانوں کا نمبر دیکھ لیں تو اس حساب سے کیا ہوگا کہ اس حساب سے ہماری جو تقدیر ہے، یعنی اب میری اس رمضان سے، اس لیلۃ القدر سے اگلی لیلۃ القدر تک کی جو بھی تقدیر ہوگی وہ ان فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دی جائے گی جنہوں نے میری زندگی میں وہ سب کچھ امپلیمنٹ کروانا ہے. تو یہ لیلۃ القدر آپ کی اگلی پورے سال کی تقدیر کو نازل کروائے گی، نزول ہوگا آپ کا. تو اس میں اپنے لیے شعبان کے مہینے کو ضائع نہ کریں، اس میں اپنے لیے پوری ایفرٹ کریں، اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ یہ صلاح سیریز آپ لوگوں کی شعبان کے اندر مکمل ہو جائے، تاکہ جب آپ لوگ رمضان میں انٹر ہو آپ اس پورے علم کے ساتھ انٹر ہو اور اس علم کو عمل میں بدل سکو. اور شعبان کے مہینے میں بھی جب آپ اس علم کے اوپر عمل کر رہے ہو نا، اس علم کو لے رہے ہو، تو آپ کے نامہ اعمال کے اندر، آپ کی رپورٹ کے اندر یہ چیز جائے گی، اللہ تعالیٰ کو یہ نظر آئے گا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پازیٹیو افیکٹ آپ کی نیکسٹ ایئر کی تقدیر کے اندر لے کر آئے. کچھ ایسی چیز جو آپ کو ملنے والی تھی لیکن آپ کے کسی عمل کی وجہ سے اس کو کراس کر دیا گیا. وہ نیگیٹو عمل کی وجہ سے بھی کراس کر دیا جا سکتا ہے کہ پازیٹیو رزلٹ ہونا تھا بٹ آپ نے نیگیٹو کر دیا، وہ کراس ہو گیا. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملنی لیکن آپ نے دعا کی، آپ نے پازیٹیو عمل کیا اور اس سے کیا ہوا کہ آپ کو وہ چیز مل گئی. تو یہ آپ کا عمل آپ کی تقدیر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور اسی علم کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے تھے کہ کس انسان نے کیا عمل کرنا ہے، وہ کس سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرے گا، کس سٹیمولس کو کیسے پرسیو کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے یہ علم میں سب کچھ تھا، اسی لیے یہ تقدیر پہلے لکھ دی گئی. تو ایک تقدیر ایسی ہوتی ہے جو فائنلائز ہوتی ہے، جس میں کوئی چینجنگز نہیں ہو سکتے، لیکن ایک تقدیر جو ہوتی ہے نا وہ معلق ہوتی ہے. معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی ہوتی ہے. تو جب آپ ہوتا ہے کہ اگر اس بندے نے یہ کام کیا تو اس کے بعد اس کو یہ رزلٹ مل جائے گا، تو جب تک آپ وہ کام نہیں کرتے تب تک آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملتا. تو آپ کو ایک پراپر وے میں اپنے لائف کو چینج کرنا ہے، اپنے ایکشنز کے اوپر فوکس کریں، اپنے شعبان کو اور رمضان کو پلان کریں کہ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، اور توبہ کے نوافل پڑھیں. اب تک جو ہو چکا وہ کھاتا بند کر دیں، وہ رجسٹر بند کر دینا ہے، اس کے بارے میں نہ سوچنا ہے نہ کچھ، اللہ سے معافی مانگنی ہے. اور جب گناہ معاف ہو جائیں تو گناہوں کی یاد بھی ختم ہو جاتی ہے، گناہ یاد بھی نہیں کرنے، اور اپنی لائف کو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ، پازیٹیو ایموشنز کے ساتھ، پازیٹیو سائیکالوجی کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے. تو یہاں پر اب میں اس لیکچر کو اینڈ کرتی ہوں. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.